बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। बिलाखिर हुकूमत ने आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली। सेनेट में उन्होंने आसानी से, हुकूमत ने 64 अरकान चाहिए थे सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए, 65 की तादाद हुकूमत के पास थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने इल्ज़ाम लगाया है कि 62 अरकान थे, मगर जो टेबल पे थे, हम जो उनको गिन रहे हैं तो वो 65 ही आ रहे हैं, जिसमें 2 अख्तर मेंगल साहब के सेनेटर थे, उन्होंने भी वोट दिया। पीटीआई की किसी बंदे ने बीच में वोट नहीं दिया। जो अफवाहें चल रही थी कि पीटीआई के 5 अरकान हैं जो सेनेटर्स हैं वो बिक गए हैं, जिसमें डॉक्टर जरका और फैसल सलीम मर्दान से सेनेटर थे, और वो दोनों जो हैं आए नहीं हैं। हालांकि वो तैयार थे वोट डालने के लिए, मगर वो आए नहीं थे। इस तरह भी कौमी असम्बली में जो इजलास हो रहा है वहाँ पे मतलूबा अक्सरियत जो है वो 213, सेनेट में 213 अरकान हैं जो हुकूमत के हैं, जिनमें एक स्पीकर को निकाल के 212 हैं। कौमी असम्बली में 212 अरकान के साथ अगर मौलाना फजल रहमान साहब के, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने सेनेट में हुकूमत की हिमायत की आइनी तरामीम में, इसी तरह अब ये कौमी असम्बली में हिमायत करने जा रहे हैं मौलाना साहब, तो वो अरकान की तादाद 212 और 8 220 हो जाएगी। 224 मैजिक नंबर है कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए, ताकि आइनी तरामीम जो है ऐवान बाला से पास होने के बाद कौमी असम्बली से भी पास हो जाए, ताकि वो एक कानूनी शक्ल ले ले। तो वो जो है वो भी तहरीक इंसाफ के 6 कौमी असम्बली के मेंबर जो है उनको पेश किया जा रहा है सिक्योरिटी में। अब कैसे पेश किया जा रहा है? पीटीआई का इल्ज़ाम है कि उनको उठाया गया है, इनको डराया गया है और ज़बरदस्ती इनसे वोट डलवाया जा रहा है, इनको अगवा किया गया है। और ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई कि इनमें बाद अफराद जो है उनको ख़रीदा गया है। अब ये तो मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनके मेंबरान गायब हैं। इससे पहले इन्होंने कहा था कि हमारे सारे मेंबरान जो हैं वो सेफ़ हैं। अभी जो मेंबरान सामने आ रहे हैं कि हमारे 9 मेंबरान कौमी असम्बली की गायब हैं, जिनमें 6 मेंबरान को कौमी असम्बली पहुंचा दिया गया है। अब वो वोट करेंगे। अगर ये 6 मेंबरान में से 4 मेंबरान भी वोट कर लेते हैं तो 2/3 अक्सरियत हुकूमत की पूरी हो जाएगी। वैसे सेनेट में जिस तरह नंबर पूरा कर दिया गया है, अभी कौमी असम्बली में भी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा और एक आइनी तरामीम 26वीं आइनी तरामीम बन जाएगी, एक कानून बन जाएगा, जिसमें चीफ जस्टिस को अभी आसानी से कमेटी के ज़रिए और वज़ीर-ए-आज़म से, कमेटी से अप्रूवल के बाद वज़ीर-ए-आज़म आसानी से लगा पाएगा। मतलब एक क्लियर है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने धोखा दिया है। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब ने, उनको ख़ुद ब्लैकमेल किया गया है। उनको कहा गया है कि आइनी जो इस्लामी जो शिक्के हैं वो निकाल लेंगे। सूद का निज़ाम के बारे में जमीयत उलमा इस्लाम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो 2028 तक सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा पाकिस्तान से। ये वैसे बार बार इसी तरह की हम बीच में आइन में डाल देते हैं, मगर फिर उस पर अमल नहीं किया जाता। बहरहाल एक अच्छी कोशिश है, मगर मौलाना फजल रहमान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था और कि आप आएँ वरना ये तरामीम हम निकाल लेंगे, और जो 54 हमने तरामीम डाली हैं वो बीच में लेके आएंगे। जो दीगर मुसव्विदे हैं, 2-3 मुसव्विदे, वो पेश कर देंगे। और तहरीक इंसाफ के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ ने भी बाकायदा मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार को सराहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कोशिश की और जिस हद तक इसमें कमी ला सके आइनी तरामीम में, तरीके से जो काम किया है वो एक मुल्क के लिए है और आइन को बचाने के लिए था, और बड़ी कोशिश की है हमारे लिए भी। आए थे हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आइन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया है इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं
اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں۔ آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تحریک انصاف کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ جو ناگن تھا، جو سانپ تھا، اس کے دانت ہم نے نکال دیے، جو زہر تھا وہ ہم نے نکال دیا۔ مطلب آئینی ترامیم جو یہ لے کے آ رہے تھے، اب ہم نے اپنا مسودہ تیار کر کے آئینی ترامیم لے کے آئے ہیں۔ ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق۔ اب یہ اتنا خطرناک نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈریں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ آئینی ترامیم، جو 26ویں آئینی ترامیم یہ لے کے آئے، جو 54 آئینی ترامیم یہ لے کے آ رہے تھے، رات کو ایک ہفتہ پہلے بلیک لفافہ میں اور سارے ایوان کو پہلے سے بلا لیا تھا، بندے بھی حاضر تھے، بس مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس آئین کو بنانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی کوشش کی تھی۔ یہاں پہ مولانا صاحب نے اپنی کوشش کر لی، مگر یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو نے بڑی کوشش کی کہ یہ آئینی ترامیم ہو، ان سے انسانی حقوق کی جو حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا اور جو فوجی عدالتیں ہیں اس پہ اعتراض اٹھایا تھا، تو وہ بلاول وہ بھی مان گئے تھے۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپنا پاور، اپنے 8 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 5 سینٹ کی نشستوں پہ جو پاور شو کی اور جو ڈٹ کے کھڑے رہے، تو انہوں نے بڑی حد تک جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے راستہ سامنے دکھائی دیا۔ تحریک انصاف کو دھندلا راستہ تھا جو تحریک انصاف کو صاف کر کے دیا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب کے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، تو دھوکہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اب بڑے بڑے تجزیہ نگار وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ انہوں نے قصداً عمدن کیا ہے۔ بہرحال حکومت کا جو ایک موٹیو تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں الزامات ہیں، ابھی اپنے صحافی بھی چھوڑ دیے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے رابطے میں تھا، یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہمیں قبول نہیں تھا، اور یہ طریقہ کار جو تھا اسی لیے ہم نے جو ہے چیف جسٹس کے لیے یہ طریقہ کار، یہ سارا جو پلاننگ انہوں نے بنائی ہے، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سسٹم سے باہر کرنے کے لیے تھا۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ججز ہیں وہ فل کورٹ اپنی بلائیں گے اور وہ ریزسٹ کریں گے، اور وکلاء جو ہے ان کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات آگے کیا بنتے ہیں۔ اگر یہ آئینی ترامیم منظور ہو جاتی ہے، پھر اس کو ریورس کرنا تو پاسبل نہیں ہے جب تک ان کے اوپر 2/3 اکثریت سے زیادہ لوگ اس کو ریورس نہ کریں، یا حکومت جو ہے اس سے خود پیچھے نہ ہٹے، اور وہ بھی اس کا طریقہ کار جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ مگر اب دیکھتے ہیں کہ حکومت نے جو اپنی طرف سے اچیومنٹ کی ہے کہ وہ جسٹس یحییٰ افریدی کو میرے خیال میں چیف جسٹس لانا چاہ رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے اگر وہ ریزائن دیتے ہیں یا وہ انکار کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جسٹس امین الدین جو ہے 5ویں نمبر کے جج، ان کو نامینیٹ کیا جائے گا، ان کا نام آئے گا۔ اگر ان کو نامینیٹ کر دیا، میرے خیال میں جسٹس یحییٰ افریدی کو اگر یہ ذمہ داری دیتے ہیں، تو جسٹس منصور اختر قاضی فائز عیسیٰ تو چلے گئے، وہ تو ریٹائرڈ ہو گئے 25 کو، وہ تو نہیں جا رہے تھے، لاکھ کوشش انہوں نے کی، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے راستے میں بڑا پتھر تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بھی طور پہ اس کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے، اور نہ ہی تحریک انصاف ان کے حق میں تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ کو اس لیے جانا پڑا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر، یہ دونوں تو حکومت کو پسند نہیں ہے۔ اب جو نیا ٹرم کنڈیشنز جو آئین کے تحت بنائے گئے ہیں، 26ویں آئینی ترامیم کے تحت 3 رکنی پینل جو ہے وہ چیف جسٹس کا جائے گا۔ اب 3 رکنی پینل میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس یحییٰ افریدی ہیں۔ یہ 2 ججز اوپر والے تو بالکل پسند نہیں ہیں، اور ہم نے سب سے پہلے ہی آپ 1 مہینے کے ریکارڈ دیکھ لیں ہماری ویڈیوز میں کہ ہم نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ افریدی ان کے نامینی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ آئیں۔ اب حکومت بھی جسٹس یحییٰ افریدی پہ ایگری ہو جائے گی، اور ساتھ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں یا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو پھر آئین میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ اس کے بعد جو جج ہوگا وہ ہوگا آگے وہ آئے گا۔
تو وہ جسٹس امین الدین ہے، حکومت کو پھر بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اس لیے جسٹس امین الدین اور جسٹس یحییٰ آفریدی، آنے والے چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے. یہ سارا کھاتا جو ہے، ہم بار بار اس پہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ سارا جال جو بچھایا جا رہا ہے یہ ایک چیف جسٹس کو باہر کرنے کے لیے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، اور اپنے من پسند جج کو چیف جسٹس لانے کے لیے، تاکہ یہ اختیار ان کے پاس ہو اور اپنے پسندیدہ بینچ بنا سکے. اور پھر اس کے بعد عمران خان کے لیے آگے جو ہے ان کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں بھیجنا، ان کی پارٹی کو بین کرنا، یہ سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. آئینی عدالت، آئینی کیسز، آئینی بینچ جو بنے گا اس میں اب یہ 2 سپریم کورٹ کے ایسے سمجھے کہ 2 چیف جسٹس ہوں گے. سپریم کورٹ کے اندر 2 چیف جسٹس ہوں گے. ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہوگا اور دوسرا جو ہے آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا وہ چیف جسٹس کے انڈر نہیں ہوگا. تو وہ علیحدہ سے چیف جسٹس ہو گیا. جب وہ اس کے انڈر ہی نہیں ہے تو وہ بھی چیف جسٹس اپنے ڈپارٹمنٹ کا بن گیا. آج بینچ بن گیا، آگے جو ہے آسانی سے اس کی آئینی عدالت بھی بنتی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے. عدلیہ کی جو پاور ہے اس کو یکدم شفٹ کر دیا گیا ہے. 184 کی جو پاور ہے وہ بھی لے لی گئی ہے، اور جو سوموٹو کا نوٹس ہے وہ آئینی جج کو دے دیا گیا ہے کہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا اس کے پاس یہ اختیار ہوں گے، سپریم کورٹ کی جج کے پاس نہیں ہوگا. اب اگر یہ یہاں پہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو بناتے ہیں، سپریم کورٹ کے لیے سینئر جج کو فرض کریں، اگر یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بناتے ہیں تو یہاں پہ سربراہ کے لیے پھر 3 نام آئیں گے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے اور جسٹس امین الدین ہوں گے. تو یہ جسٹس امین الدین کو یہاں پہ ہیڈ بنانا چاہ رہے ہیں، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ ان کی ہے، حکومت کی ہے. یہ حکومت جو بتا رہی ہے کہ 12 رکنی کمیٹی ہوگا اور وہ دیکھے گا، اور 2 اپوزیشن کے ہوں گے، قومی اسمبلی کی 4 ہوں گے، سینٹ سے 2 ہوں گے. پہلے سے جو 9 رکنی کمیٹی ہے اس میں اکثریت جوڈیشل کمیشن میں کمیٹی میں وہ حکومت کی ہے. تو اگر حکومت کے آپ 2 افراد شامل بھی کر لیتے ہیں تو اٹارنی جنرل اس کے علاوہ ہوگا اور وزیر قانون اس کے علاوہ ہوگا. سپریم کورٹ بار ممبر جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، ایک ریٹائرڈ جج بیچ میں علیحدہ ہوگا. تو آلریڈی ان کی جو ہے اکثریت ہے اس میں، اور یہ کوشش کریں گے قاضی فائد عیسیٰ کے ہوتے ہوئے، چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ہوگا، ایک ووٹ یہ چلا جائے گا ان کے ساتھ. تو یہ طریقہ کر کے جسٹس امین الدین کو لے کے آئیں گے اور ایک لمبا کھینچیں گے اس کو. جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ کی. تو یہ حکومت اس طریقے سے چل رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے مخالفین کو مکمل فنا کیا جائے. اب یہ سارے اختیارات ان کو دے دیے، ان کے فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا. یہ جو آئینی کورٹ بینچ کے فیصلے ہیں جب چیلنج نہیں کیا جا سکے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب عمران خان کو مکمل طور پہ فکس کر دیا گیا ہے، اب بڑی آسانی ہو جائے گی. اگر جسٹس امین الدین کو یہ لے کے آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے پھر اللہ خیر صلی اللہ اپنا عمران خان کے لیے اب باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک تو آئینی طور پہ آپ اس کے خلاف اپیل بھی نہیں کر سکیں گے، وہ لمبا پڑے رہے گا جیل میں. اور یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان زیادہ تر غداری وہی کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو اپنا کام کر رہے تھے، مگر تحریک انصاف کے 9 ممبر تو قومی اسمبلی میں ٹوٹے ہیں، 2 ممبر جو ہیں سینٹ میں ٹوٹے ہیں. ان کا لیڈر جیل میں ہے، یہاں پہ یہ مزے کر رہے ہیں اور وہ پڑھا رہے گا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.